बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो जन्नतान बाग का लफ्ज़ दो जगह आया है, एक है मिन दूनिहिमा जन्नतान और एक है वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। तो दो बागों का ज़िक्र वलिमन खाफ़ा से शुरू हुआ और दो बागों का ज़िक्र मिन दूनिहिमा से। तो पहला जो है वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, ये ख़वास के लिए है, मुक़र्रबीन के लिए है, और जो आगे दो बाग आ रहे हैं ये आम मोमिनीन के लिए है। तो इससे पहले जो चल रहा था वो काफिरों के मुतालिक या नियामत की नाशुक्री के मुतालिक वग़ैरह चल रहा था। तो अब यहाँ से ईमान वालों के कि अल्लाह के सामने जो खड़े होंगे या इस पर यकीन रखते हैं क़यामत के दिन, उनको मिलेगा क्या। फरमाया वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बी जन्नतान, जो कोई डरा खड़े होने से अपने रब के आगे, यानी अल्लाह के सामने क़यामत के दिन खड़े होने से डर जाएगा। डर जाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डरता रहे और कुछ करे नहीं, तो डरेगा तो वो अमाल करेगा, अल्लाह को राज़ी करेगा। तो उसके लिए क्या होगा, जन्नतान दो बागात होंगे, उसके लिए दो बाग। जी, तो दो बागात कौन से होंगे, दो बाग। एक तो ये कि आखिरत में दो बाग मिलेंगे, दूसरा ये कि दुनिया को अल्लाह ताला जन्नत बना देंगे, बाग बना देंगे, और आखिरत को भी बाग बना दे, इसलिए जन्नतान का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। और तुम अल्लाह ताला के अपने रब की कौन सी नेमतों की नाशुक्री करोगे या शुक्र अदा करोगे या झुटलाओगे, नाशुक्री करोगे या झुटलाओगे। ज़वाता अफनान, जिनमें बहुत सी शाखें, ऐसे दो बागात जिनमें बहुत सारी शाखें हैं। फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर अल्लाह की अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यानी करोड़ों अरबों खरबों के बराबर नेमतें अल्लाह ने दी, दुनिया में भी और आखिरत में भी तैयार करके रखी हैं। उसके बावजूद अल्लाह के अहकाम को न मानना और न शुक्रिया करना, तो गोया के नेमत को झुटलाना है। तो इतने सारे चीज़ों के बावजूद कैसे तुम अल्लाह की नेमतों को झुटलाते हो। जी, तो फरमाया फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, ये सिर्फ ये खोशों वाले नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, इनके नीचे नहरें भी जारी होंगी, इन दोनों में दो चश्मे बहते हैं। फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, इन दोनों में हर मेवा यानी किस्म किस्म का मेवा होगा। एक तो ऐसा बाग होता है ना जो सेबों का बाग है तो सेब लगे हुए उसमें, और अंगूर का बाग है तो उसमें सिर्फ अंगूर हैं, आम का बाग है तो उसमें सिर्फ आम है, दूसरी फसल कम होती है। जहाँ सेब, जहाँ इसके दरख्त होते हैं तो वहाँ नीचे कोई और फल नहीं हो सकता। जैसे टमाटर सब्ज़ी वगैरह, तो वो उसका बूटा तो अच्छा होता है साए में, लेकिन साए में दूसरी फसल नहीं होती। यहाँ क्या होगा, फरमाया इसके अंदर हर किस्म के मेवे होंगे, उसमें अंगूर भी हो, उसमें जो है फल दूसरे भी हो, सेब भी हो, आम भी हो, एक बाग के अंदर। तो गोया कि एक ही जगह बहुत सारी नेमतें हैं। फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इतने इनामत करने के बाद तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मुत्तक़ीना अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़, के तकिए लगाए बैठे बिछोनों पर जिनके अस्तरा ताफ्ते के, यानी उनके जो ऊपर का पर्दा होगा वो ताफ्ते के बने होंगे और जो है अच्छे बने होंगे, जिनके ऊपर ये लोग टेक लगाए हुए तकिया लगा के बैठे होंगे। जी, तकिए लगाए ऐसे फर्शों पर बैठे होंगे जिनके अस्तर दबीज रेशम के होंगे, यानी बारीक रेशम के कपड़े के उसके अस्तर ऊपर के बने होंगे, बनिस्बत अस्तर के ज़्यादा नफीस होता है। और जब अस्तर इस्तबरक होगा तो ऊपर का कैसा कुछ होगा, यानी जब जो हम बैठ रहे हैं फर्श है उसकी ये है, तो उसके ऊपर की छत और जो नेमतें होंगी वो क्या कहने उनकी।
وجنل جنتین دان، اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا ہوگا۔ جی ایسے باغات جن کے اوپر تخت رکھے ہوئے ہیں، آپ ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میوے ہر قسم کے موجود ہیں، اور وہ میوے ایسے ہوں گے جو جھک رہے ہوں گے، انسان کی طرف جھک رہے ہوں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی کسی چیز پھل کھائے گا، مثلا سیب ہے، دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا اور مکھن سے نرم، آپ کوئی پھل منہ میں لیا اور جیسے کھانے لگے، اس میں دل میں آیا کہ اس کا کیا ہو، میوہ آم کا بن جاتا، یہ آم ہوتا کتنا اچھا تھا، یا اور کسی کا، تو دل میں آئے گا، اللہ پاک فوراً وہ چاہت پوری کر دیں گے، وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ ما تشتہی انفسکم، کہ جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان میں عورتیں ہیں نیچی نگاہ والی، نہیں قربت کی ان سے کسی آدمی نے ان سے پہلے، نہ کسی جن نے، یعنی کنواری ہوں گی اور ہر قسم کی عیب سے پاک ہوں گی، جن کے کبھی کوئی مرد انسان اس سے قریب گیا ہوگا، اور نہ ہی کبھی کوئی انسان اور جن اس کے قریب گیا ہوگا۔ ان ساری نعمتوں میں پھر تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسی جیسے کہ لعل اور مونگا، یہ بھی ایک پتھر ہوتا ہے، ایک موتی ہوتا ہے، موتی کی قسم ہوتی ہے جو خوبصورت ہوتا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم نے اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلا گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی، یعنی نہیں ہے بدلہ نیکی کا، اچھائی کا بدلہ نہیں ہے مگر اچھائی، یعنی اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہے۔ دنیا میں اچھائی کی، اپنے رب کو راضی کیا، اللہ کے احکام پورے کیے اور اس کی نعمتوں کی قدردانی کی، نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ بہترین جنت، جنت کے اندر کے باغات، باغوں کے نیچے سے جاری نہریں، اور شہد اور بغیر نشے کی سکون اور تسکین دینے والی شراب، اور خالص دودھ، لبنن خالصاً اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جی تو اپنے رب، جی بلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز غایت عنایت کے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جتنی اچھی دنیا میں اطاعت کریں گے اتنا اچھا بدلہ ملے گا، اس لیے صلہ میں غایت عنایت کے مورد ہوئے، سوائے جن اور انس کے، اس کثرت اور عظمت نعم کے۔ جی فبأی آلاء ربکما تکذبان ومن دونہما جنتان، ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ ہوں گے۔ ومن دونہما، یہ وہی ہے کہ جن کا وہ جو ہوں گے خواص کو ملیں گے، اللہ کے قرب والوں کو ملیں گے، اور یہ دو باغ عام لوگ جو جنتی ہوں گے، اللہ کے احکام پورے کیے، یعنی صرف فرائض ادا کیے، کبھی کبھار ضرورت پڑنے پہ نفل پڑھ لیے اور سنتوں کا اہتمام کیا وغیرہ۔ اور فرمایا کہ جو وہ ہوں گے مقرب، وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوگی، نوافل پڑھی جا رہے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہر وقت تہجد وغیرہ کے پابند ہیں، اور جتنی عبادات مستحبات وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ کے قریب بن جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے لیے وہ باغات خاص، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ایک یہ ہے عام، یہ دو باغات جو ہوں گے عام مسلمانوں کے لیے ہوں گے، جو نیک ہوں گے، عبادت کریں گے، اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے گناہ کیے اور توبہ کیے بغیر مر گئے، ان کے جہنم جانا پڑا، تو وہاں سزا بھگت کے پھر کلمے کی برکت سے یا نماز فرائض کی برکت سے جنت میں جائیں گے، ان کو ملیں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اتنے کچھ کے باوجود اللہ پاک باغات دیں گے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، وہ دو باغ کیسے ہوں گے؟ گہری سبز جیسے سیاہ، ایسے ہوں گے۔ جی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو فرمایا کہ وہ کیا ہوں گے؟ ایسے گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ لگتے ہیں۔ اے جن اور انسو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، اس میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے، یعنی بہرے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان،
تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میووں میں ہیں کھجوریں اور انار اور پھل وغیرہ، اور فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، میوے ہوں گے، کھجور ہوگی اور انار ہوں گے۔ فیہن خیرات حسان، ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہیں جو کہ خوبصورت ہیں، خیر سے بھری ہوئی ہیں، بھلائی کرنے والی ہیں اور انسان کو خوش رکھنے والی ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں رکی رہنے والیاں خیموں میں، یعنی خیموں کے اندر حوریں ہوں گی۔ خیمے ایسے نہیں کہ جیسے یہاں تمبو لگا لیتے ہیں، خیمہ ادھر چار کیل لگے وہاں کے خیمے بھی وہ موتی اور زمرد اور وغیرہ جواہرات کے بنے ہوئے ہوں گے، اور وہاں خیمے بھی جو ہے وہ کوٹھیوں سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور نہیں ہاتھ لگایا ان کو کسی آدمی نے ان سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے، یعنی ایسی ہوں گی جن کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کے لیے اور جو جنتی ہوں گے بطور تحفہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ ظاہر تحفہ جو دیا جاتا ہے وہ ہے کہ جس کو کسی اور نے ایسے جو اس کی شان کے خلاف اس نے استعمال نہیں کیا ہوگا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگائے بیٹھے سبز مسندوں پر اور قیمتی بچھونے جو کہ بہت ہی نفیس ہیں، ان کے اوپر خوبصورت ہیں، نفیس ہے بچھونے، ان کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور پھر کیا ہے اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا ہے، بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو کہ بڑائی والا ہے اور عظمت والا ہے۔ تو یہ تو فرمایا جس طرح سابقہ آیات میں مجرمین کی سخت سزاؤں کا ذکر تھا، ان آیات میں ان کے بالمقابل مومنین صالحین جو عمدہ جزاؤں اور نعمتوں کا بیان ہے، جن میں اہل جنت کے پہلے دو باغوں کا ذکر اور ان میں جو نعمتیں ان کا بیان ہے، اس کے بعد دوسرے دو باغوں کا اور ان میں مہیا کی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ پہلے دو باغ جن حضرات کے لیے مخصوص ہیں ان کو تو متعین کر کے بتلایا ہے، لمن خاف مقام ربہ جنتان، ان دو باغوں کے مستحق وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز کی پیشی اور حساب کتاب سے ڈرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجہ میں وہ کسی گناہ کے پاس نہیں جاتے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ سابقین الاولین مقربین خاص ہی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے دو باغوں کے مستحق کون ہوں گے اس کی تصریح آیت مذکورہ میں نہیں کی گئی، مگر یہ بتلا دیا ہے کہ یہ دونوں باغ پہلے دو باغوں کی نسبت کم درجہ کے ہوں گے۔ ومن دونہما جنتان، یعنی پہلے دو باغوں کمتر اور دو باغ ہیں۔ اس سے قرینہ مقام معلوم ہو گیا کہ ان دو باغوں کے مستحق عام مومنین ہوں گے جو مقربین خاص سے درجہ میں کم ہوں گے۔ پہلے اور دوسرے دو باغوں کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے اور بھی توجیحات بیان فرمائی ہیں، یہ کہ جو تفسیر اختیار کی گئی ہے پہلے دو باغ سابقین اولین اور مقربین خاص کے لیے ہیں، اور دوسرے دو باغ جو ہیں وہ عام مومنین کے لیے ہیں، اور یہ بھی کہ دوسرے دو باغ پہلے دو باغوں سے درجہ میں کم ہیں۔ تو ان روایت سے یہ تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ بیان قرآن میں بحوالہ در المنثور یہ حدیث مرفوعاً نقل کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمن خاف مقام ربہ جنتان ومن دونہما جنتان کی تفسیر میں فرمایا جنتان من ذہب للمقربین و جنتان من ورق لاصحاب الیمین، فرمایا دونوں سونے کے بنے ہوئے باغ پہلے جو ہے وہ مقربین کے لیے ہیں، اور دو باغ چاندی کے اصحاب یمین یعنی عام مومنین اور صالحین کے لیے۔ اس در منصور میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے موقوفاً یہ روایت نقل کی ہے، عینان اللتی تجریان خیر من نضاختان، یعنی پہلے دو باغوں کے دو چشمے جن کے بارے میں تجریان فرمایا وہ بہتے ہیں دوسرے دو چشموں سے جن کے متعلق نضاختان فرمایا، کیونکہ نضاختان کے معنی ہیں
ابلنے والے 2 چشمے، تو یہ ہر چشمے میں ہوتی ہے، لیکن جن کے تجریان کے عنوان سے بیان کیا ہے ان میں ابلنے کے علاوہ دور تک کی سطح اور جاری رہنے کی صفت مزید ہے۔ جی تو یہ ہے کہ ایک تو مقام رب سے مراد اکثر مفسرین نزدیک قیامت کا روز ہے، قیامت کا دن جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ میں بھی